नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल है मौलाना साहब, शुक्रिया। और तमाम नाज़रीन की तरफ के लिए भी जो है वो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सबका भी पुरतपाक खैर मक़दम है मौलाना साहब की तरफ से, आपकी मेज़बान की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। कुछ सवालात हमारे पास महफूज हैं जो हम कल के एपिसोड में शामिल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह उन्हें आज ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने कल भी मुलाहिज़ा किया था कि हमने नमाज़ों के बारे में मौलाना साहब से ख़ास तौर पर नमाज फ़जर के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई हासिल की थी। आज बक़िया नमाज़ों के बारे में थोड़ी सी मालूमात आप सब तक पहुँचाएँगे। तो जहाँ तक नमाज फ़जर का ताल्लुक़ है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है कि वो लोग जो अपने नर्म और गर्म बिस्तरों को छोड़कर, अपनी प्यारी नींद को छोड़कर रात के तारीकी में सुबह के तुलू होने से पहले अल्लाह ताला की मसाजिद को आबाद करने के लिए घरों से निकलते हैं तो उन्हें क़यामत के दिन नूर कामिल की बशारत दे दो। ऐसी बहुत सारी अहादीस कुरान पाक के हवालों से भी मिलती हैं, आयात मिलती हैं जिनमें कि नमाज़ों की ताकीद है। बार बार कहा गया है कि वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। तो ये जो 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, नमाज फ़जर के बारे में हमने जाना, आज हम नमाज ज़ोहर के बारे में जानेंगे। और नमाज ज़ोहर के बारे में जानेंगे तो फ़र्ज़ नमाज के से पहले जो सवाल जहन में आता है वो इसकी जो इससे पहले 4 सुन्नतें हम अदा करते हैं कि इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एहतमाम किया करते थे। इसके अलावा नमाज ज़ोहर की जो 4 फ़र्ज़ हैं रकात, उसके बाद 2 सुन्नतें और भी हैं मौलाना साहब, इनकी क्या ताकीद है? इससे पहले कि हम फ़र्ज़ के बारे में जानें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ 2 तरह की हदीसें आती हैं। एक में तो यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले 4 रकात सुन्नत पहले पढ़ते थे और 4 रकात बाद में पढ़ते थे। दूसरी रिवायत में यह है, और वो भी स्याह की सुनन की रिवायत है, उसमें यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते थे और ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते थे। इन दोनों में तदबीक़ इस तरह की गई है, ख़ास तौर पर उलमाए अहनाफ ये कहते हैं कि ये 6 रकात तो सुन्नत मुअक्कदा हैं जी, जिसमें से पहली फ़र्ज़ से पहले की 4 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं और फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और 2 गैर मुअक्कदा यानी नफिल के दर्जे में हैं। पढ़ लें तो बहुत सवाब है, न पढ़ें तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो ये 6 रकात नमाज फ़र्ज़ से, ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले और बाद की मिलाकर। और हदीस में ये भी आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी वजह से अगर पहले की सुन्नतें छूट जाती थीं, मिसाल के तौर पर सब लोग जमा हो चुके हैं जी, वक्त हो गया है, उस वक्त में घड़ी घंटे के हिसाब से तो नमाज नहीं होती थी, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे लोग सब जमा हो चुके हैं तो अब नमाज़ पढ़ा देना ही ठीक है, तो आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा दी और उसके बाद पहले की सुन्नतें बाद में भी पढ़ लिया करते थे, ऐसा भी साबित है जी। मौलाना साहब, कहीं पढ़ा है कि ये जो तमाम 5 नमाज़ें हैं, इनके बारे में अब ये मालूम नहीं कि ये सही है रिवायत या ये मुस्तनद है कि नहीं, लेकिन कहीं पढ़ा है कि तमाम अंबिया ने इज़हार तशक्कुर के तौर पर, शुक्राने के तौर पर अपने अपने तरीक़े से अपने अपने अदवार में, अपने अपने औक़ात में ये नमाज़ें अदा की थीं। इसकी कहीं कोई रिवायत या सनद मिलती है? इस सिलसिले में बाद रिवायतों से ये पता चलता है कि अंबिया कराम ने अपने मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज शुक्र के तौर पर ये नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला ने उसको पसंद फरमाया और वो एक तरीक़ा मुस्तकिल बनाया गया। मिसाल के तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले, अल्लाह ताला ने उनकी वो लग़ज़िश माफ़ फरमा दी, तो उन्होंने बाहर निकल कर नमाज़ पढ़ी थी और 4 रकात ही गोया वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन चूँकि कमज़ोर थे और इतना वक्त उनको गुजरा था बंद माहौल में, उसकी वजह से वो खड़े होकर 4 रकात नहीं पढ़ सके तो 3 पर ठहर गए थे। उसी की बिना पर बाद रिवायात से मालूम होता है कि मगरिब की 3 रकात जो फ़र्ज़ हैं वो इसीलिए जैसे उसी रियायत में उनको 3 रहने दिया गया, वरना कोई सी भी फ़र्ज़ नमाज 3 नहीं है सिवाय मगरिब के। ये सवाल अक्सर जहन में आता है, बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस पर रहनुमाई फरमाई। इसी तरह नमाज ज़ोहर के बारे में कहते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की थी, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पेश की और उसके बाद जन्नत से एक मेंढा आया, इज़हार तशक्कुर के तौर पर, अपने औलाद की सादतमंदी के तौर पर। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चूँकि इसके बारे में मुस्तनद रिवायात मौजूद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो है इनमें इस तरह की अगर बातें मिलती हैं, अंबिया ने जो है इज़हार तशक्कुर के तौर पर पढ़ा है, तो हम
ہمیں تو یہ ادا کرنا ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں اور ہمیں وہ وقت پر ادا کرنی ہے۔ اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ قرآن مجید میں ایک عجیب قسم کا حکم یہ دیا گیا ہے، انبیاء کرام کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کے طریقے کو اپنائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی طرف سے جو کچھ بھی نقل ہو جائے، چنانچہ عاشوراء کا جو روزہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، آپ نے اس کو اپنا لیا۔ تو جو چیز بھی ہمیں کسی نبی کے بارے میں مستند طریقے پر معلوم ہو جائے کہ یہ ان کا طریقہ تھا، وہ ہمیں اپنا لینی چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم نماز عصر کی جانب بڑھیں، نماز ظہر کے بارے میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جمعہ ہے، سید الایام ہے، اور نماز ظہر کی جو ہے وہ بہت خاص فضیلت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کا وہ اہتمام یا اس کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے جو کہ اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ کاروبار دنیا سے فوری طور پر کنارہ کشی کر کے جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر یہاں کوتاہی ہوتی ہے تو کیا قرآن کریم میں اس طرح کی کچھ آیات موجود ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، فا جو ہے اس کو عربی میں فا تعقیب کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد فوراً یہ کام ہونا چاہیے۔ اس میں اگر ہم صوفہ بولیں تو پھر یہ کر لینا، اذان ہو جائے تو پھر تم یہ کام کر لینا، وہاں صوفہ کہا جاتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اذان دی گئی جمعے کے لیے فوراً تم یہ کام کر لو۔ اسی وجہ سے پرانے بعض بزرگوں کا، اولیاء مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کچھ تولنے کے لیے انہوں نے ترازو ہاتھ میں لی ہے اور اس میں سامان رکھ دیا ہے اور اذان ہو گئی جمعے کی تو وہیں چھوڑ دیا اس کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ فوراً فسعوا، نکل جاؤ نہیں کہا، چلو نہیں کہا، دوڑ پڑو۔ اس کا مطلب یہ کہ بلا تاخیر لپک کے پہنچو مسجد میں اور نماز میں جا کے شریک ہو جاؤ۔ اور لوگ جو بہت سارے لوگ جو ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں مسجد میں جمعہ کس وقت ہے تو وہ شروع سے حساب لگا کر خطبے کو خارج کر کے بولتا ہے کہ 1:35 پر، بالکل، حالانکہ ڈیٹ پہ ہوتا ہے وہ 5 منٹ اس نے خود ہی اس کے نکال دیے، گویا جمعہ اس کے نظر میں صرف 2 رکعت کا نام ہے، حالانکہ اگر 2 رکعت کہیں تو ظہر کی 4 رکعت میں سے 2 کہاں گئیں؟ بالکل مولانا صاحب، تو اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز عصر کی جانب بڑھ رہے ہیں، ٹھنڈی نمازوں کا، جن 2 ٹھنڈی نمازوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں نماز فجر کے ساتھ نماز عصر کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز عصر کی کیا فضیلت ہے مولانا صاحب، اور اس کا وقت کہتے ہیں کہ بہت ہی خاص ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ہم جمعے کے اعتبار سے دیکھیں تو؟ دیکھیے، جمعے کے بعد جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو جمعہ عصر کی نماز کے بعد ہے، لیکن جو عصر کی نماز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا اہتمام کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کا۔ یہ درمیانی نماز بعض لوگوں نے کہا فجر کی ہے، اس معنی کر کہ رات اور دن کے درمیان آتی ہے۔ وہ صبح صادق جو ہے وہ نہ پوری طرح دن ہے نہ پوری طرح رات ہے، سورج نکلے گا تو پوری طرح دن ہوگا اور پوری طرح صبح صادق بھی نہیں ہوگی تو پوری طرح رات ہوگی، اس طرح سے اس کو انہوں نے کہا ہے۔ بعض لوگ مغرب کو کہتے ہیں، بعض لوگ ظہر کو کہتے ہیں کہ دن کے تقریباً درمیان میں ہوتی ہے، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس میں ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حالات میں گھرے ہوئے تھے اور عصر کی نماز کو دیر ہو گئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خدا پاک ان کا نقصان کرے، ان کو برباد کرے، ہمیں حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، ان لوگوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے روکے رکھا، نماز وسطیٰ یعنی عصر سے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے مطابق نماز وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اس کی اتنی تاکید کیوں ہے مولانا صاحب؟ جیسے اس کی تاکید اس لیے ہے کہ سارے دن جو آدمی مصروف رہا ہے اس کے بعد اب یہ کاموں کے سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، تو ذرا سے یہ بھی کر لوں، ذرا سے وہ بھی کر لوں، اس گاہک کو بھی نمٹا دوں اور یہ سامان یہاں رکھ دوں کر دوں، اس میں بسا اوقات دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی پابندی کرنے والا آدمی خاص طور پر خدا پاک کی نظر میں مقبول ہوتا ہے کہ یہ سارے دن کے کاموں کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ اب آج کے دن نہ سوچئے، آج کل تو لائٹ ہوتی ہے تو رات کو 12 بجے تک بھی پورا دن کھلا ہوا ہے، لیکن وہ وقت وہ ہے جب کہ سورج غروب ہوا تو اندھیرا ہو گیا، اس وقت میں عصر کا وقت جو ہے سارے کاموں کے سمیٹنے کا ہوتا ہے۔ اس میں 4 فرض ہیں اور 4 سنتیں ہیں، 4 سنتوں کی کیا فضیلت ہے مولانا صاحب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی سنن کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ سنت موقدہ نہیں ہیں لیکن اس کی فضیلت بہت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، موقدہ نہ صحیح لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت ہمیں مل رہی ہے
اگر ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. اس لیے اس کا رواج بہت کم ہے، بلکہ عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں شروع کی جو ہیں اس کے لیے ایسی کوئی صریح روایت نہیں ہے. ایک عمومی روایت کے تحت وہ چیز آتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک خصوصی روایت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو جانتے تک بھی نہیں ہیں. دیکھو بس ہم مغرب کی جانب بڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ اس کی 3 رکعت، اکثر ذہن میں سوال کھٹکتا تھا کہ 3 رکعت کیوں؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہے، یا تو 2 ہے یا 4 ہے. تو وہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا تنگ ہوتا ہے. اس میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی عام طور پر یہ نماز جلدی سے پڑھ لی جاتی ہے، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے. ایک حدیث اصل میں بیان کی گئی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. یعنی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہوتی ہے. اور 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت، وہ بھی اذان جیسی ہے تو اس لیے اذانین کہہ دیا گیا، ان سے کے درمیان نماز ہوتی ہے. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے. اسی حدیث کی بنا پر مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ، خاص طور پر ہمارے بعض اساتذہ، اور میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ رمضان میں چونکہ موقع مل جاتا ہے، لوگ افطار کر رہے ہوتے ہیں، مختصر سا افطار کیا اور جلدی سے مسجد میں پہنچے، اطمینان سے 2 رکعت پڑھ لی جاتی ہیں. یہ 2 رکعت جو مغرب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اس کا عام رواج نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ کیا سنت غیر مؤکدہ ہیں؟ غیر مؤکدہ ہیں. جی، تو ایسے پھر اس کی تعداد کیا ہوگی مولانا صاحب؟ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد 3 رکعت نماز فرض، اور پھر 2 سنتیں مؤکدہ. جی ہاں، اور پھر اس کے بعد 2 یا 4 جتنی رکعت پڑھے وہ غیر مؤکدہ ہیں اور وہ اوابین میں شامل ہو جائے. بالکل صاحب، عشاء کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منافقوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ رکھے، محفوظ رکھے، منافقوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ نماز کا وقت جو ہے وہ اگر فوت نہیں ہوتا تو وہ مکروہ میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیے، یہ 2 نمازیں منافقین پر یوں بھاری ہیں کہ فجر کی نماز یا کوئی بھی کام قربان کر کے آدمی اسی چیز کے لیے اٹھے گا جو اس سے زیادہ اہم ہوگی، جس میں وہ لگا ہوا ہے اس سے زیادہ اہم کام کے لیے جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی سویا ہوا ہے، آرام کی نیند میں سو رہا ہے، سردی کا موسم ہے، مثال کے طور پر لحاف میں ہے، گرمی آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، اس وقت میں اٹھ کے چلا جائے، اس کا مطلب ہوا کہ اس کے نزدیک اس آرام سے وہ زیادہ اہم چیز ہے. ہمیشہ آدمی غیر اہم کو اہم کے لیے چھوڑتا ہے. تو منافق یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر وہ لگن ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہے، سارے دن کا تھکا آ رہا ہے، کھانا کھا لیا ہے، سستی آ رہی ہے، اب وہ اس سستی کاہلی کو چھوڑ کر اور اس کی ترجیحات کو چھوڑ کر نماز کو ترجیح دے، یہ بات بغیر طاقتور ایمان کے نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو منافقانہ ذہن رکھتے ہیں، یعنی کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہاں، وہ لوگ بھی فجر میں اور عشاء میں کمزور ثابت ہوتے ہیں. مولانا صاحب، یہاں آپ نے سونے کا جو ذکر کیا ہے، کہیں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کے فوراً بعد سونے سے منع کیا ہے، عشاء سے پہلے. ہاں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبلہا والحدیث بعدہا. عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت میں لگنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جی، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، سونے کی تو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، بات چیت کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات چیت کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو تصور کیجئے اس طرح سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقریباً 1/3 رات تک تاخیر کرو. گویا اتنی تک تاخیر کر لی ہم نے. اس کے بعد ہم اگر بات چیت میں لگیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ جب آدمی بات چیت میں لگتا ہے تو 1-2 بات نہیں ہوتی. فون کی بات الگ ہے، فون پہ تو آدمی مختصر بولتا ہے، لیکن بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، گپ شپ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، وہ کتنی بھی لمبی ہو جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کم سے کم تو تہجد چلی جائے گی. بے شک. اور خطرہ یہ بھی ہے کہ بات چیت لمبی ہوئی اور 1 بج گیا، 2 بج گئے، تو بہت ہی کوئی پابند آدمی ہوگا تو وہ فجر پڑھ لے گا جماعت کے ساتھ پابندی سے، ورنہ فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مومن جو ہے اس کو یہ چاہیے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بس اب آرام کرو، اور اس کے بعد آرام سے تہجد کے لیے بھی اٹھ سکے گا، اور تہجد کے بعد کچھ پڑھنا، کچھ دعا درود کرنا، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے پہلے سے پہنچ جانا، یہ کام ممکن ہوگا اسی آدمی کے لیے جو عشاء کی نماز کے بعد کچھ اور مشغلہ اختیار نہ کرے. بالکل صاحب، شیطان جو ہے وہ ہمیشہ
اس داؤ میں رہتا ہے، اس طاق میں رہتا ہے کہ انسان کو ورغلائے اور دنیا کی رنگینیاں اور دل فریبیاں اس پر حاوی نہ ہو جائیں. اس لیے بہتر یہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، بلال صاحب ہیں اور حسینہ صاحبہ ہیں. بلال بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کب تک؟ جی ٹھیک ہے بلال، تھوڑا سا انتظار. حسینہ صاحبہ آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں، ہاں جی میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں تو پانچوں کو پڑھتی ہوں، لیکن مولانا صاحب سے ہے، میں تو یہاں پہاڑ میں رہتی ہوں. میرا 4 بھائی ہیں، وہ لوگ پورا شراب پیتے ہیں. کوئی نماز کوئی گھر میں نہیں، تعلیم میں کوئی بات بولتے تو نہیں سمجھتا ہے. تو مولانا صاحب سے گزارش ہے تھوڑا ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دل پر ہم ہوتے نماز کریں. دعا میں بھی شراب پیتے ہیں. میں بہت دیر رہتی ہوں، دونوں کو دعا مانگتی ہوں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا کرے. حسینہ صاحبہ، مولانا صاحب بھی یقیناً دعا کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد پہلے ہم ان سوالات کو شامل کریں گے جو کل اس پروگرام میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے. تو تھوڑا سا انتظار، چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے کل کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، انہی سے ہم آغاز کر رہے ہیں. مولانا صاحب، قاسم صاحب نے اپنی بچی کا نام ردا بتایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ردا اگر ہم دال سے لکھیں تو ردا کے معنی چادر کے ہیں. جی، یہ کوئی خاص نام نہ ہوا. اور اگر ہم اس کو دال سے لکھیں، ہم دال یا اس کے اوپر کھڑا زبر رضا، جیسا کہ دال کے قریب قریب ہوتا ہے عربوں کا تلفظ رضا، تو اگر وہ ہو تو وہ معنی نام کے طور پر ٹھیک ہیں، ورنہ کوئی اور نام دیکھ لیجیے. اسی طرح سائرہ صاحبہ نے اپنے نام کا مطلب جاننا چاہا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو جو نام تھا وہ تو سارہ تھا. اگر آپ وہ نام رکھ رہی ہیں تو سائرہ، ہمارے یہاں بہت نام ہیں سائرہ کے، لیکن سائرہ کے کوئی معنی نہیں ہوتے. چلنے والی، تو چلنے والی تو کوئی نام اچھے معنی نہ ہوئے، تو یا تو سارہ رکھیے، کوئی اور جو نام آپ کو پسند ہے وہ رکھ لیجیے. جی، نماز توبہ کا طریقہ بھی دریافت کیا ہے. نماز توبہ جو ہے، کوئی بھی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے آدمی سے بڑا، تو اس وقت میں، اور یوں بھی کبھی کبھار اس لیے کہ زندگی میں بے شمار گناہ ہوتے ہی ہیں، تو 2 رکعت نفل نماز توبہ ایسے وقت میں جب نفل نماز مکروہ نہ ہو، یعنی عصر مغرب کے بیچ میں نہ پڑھیے اور فجر کی اذان سے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہ پڑھیے. باقی کسی وقت میں بھی 2 رکعت اللہ سے معافی کے مانگنے کے طور پر ہوتی ہے وہ نماز توبہ، اور نماز پڑھ لیجئے، اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جی، مولانا صاحب گلفشن صاحبہ نے جو اپنا خواب بیان کیا تھا کہ کوئی ہے شخص جو چاقو لے کر ان کی لڑکی کے پیچھے آ رہا ہے، یہ خواب یا تو انہوں نے دیکھا یا اس لڑکی نے دیکھا ہے. دیکھیے یہ خواب آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کوئی خطرہ ہے آپ کے لیے، وہ خطرات جو ہے ریئل لائف میں بھی، حقیقی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی خطرات پیدا ہو رہے ہوں حالات میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اوپری اثرات ہوں، یعنی روحانی اور معنوی طور پر کوئی پریشانی ہو. ہر 2 صورت میں آپ اس کے لیے ایک تو نماز پناہ پڑھ لیجئے 8 رکعت 2 کر کے، جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے علم شریف کے بعد، اور کچھ تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے جو آپ کی حیثیت کے مطابق جتنا ہو اچھا خاصا، یعنی 500 روپے سے کم نہ ہو، اور بہت زیادہ ضرورت مند تلاش کر کے اور چپ چاپ اس کی مدد کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خطرہ ٹل جائے گا. انشاءاللہ. افروز صاحبہ کا خواب خانہ کعبہ کے طواف سے متعلق ہے. یہ آپ نے خواب دیکھا ہے، بہت مبارک خواب ہے. امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری نصیب کرے گا. آپ اس کے لیے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہیں، کچھ پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جی، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. منور بھائی پہلے آپ کا سوال شامل کر رہے ہیں. عارف النساء صاحبہ فون لائن پہ موجود رہیے گا، آپ سے بھی بات کرتے ہیں. منور بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے، میرا ایک بچہ ہے 9 سال کا ہو چکا ہے، وہ انگوٹھا پیتا ہے. بہت کوشش کی ہے، انگوٹھا چھوڑتا نہیں ہے، رات میں پیتا ہے اور سرد میں پیتا ہے، اور اس کا سمون خان نام ہے. سمون کیسا نام ہے یہ جاننا تھا، اور انگوٹھا کس سے اس کی یہ دعا ہے. ٹھیک ہے منور بھائی. عارف صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا بچہ فیاض احمد. ہاں جی جی. ہلو. 20 سال ہے سے کچھ بھی کر سکتا نہیں. فیاض احمد ہے. جی جی آپ نے کیفیت کیا بتائی؟ آپ نے کہا اس کی عمر 20 سال ہے. کینسر ہوا تھا 20 سال کے آگے. ہاں لیکن یہ تو بتائیں وہ کیا نہیں کرتا ہے؟ پڑھائی نہیں کرتا، کام کاج میں دل نہیں لگتا؟ نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا بچہ. اچھا اچھا ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے پریشانیاں جب بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کے لیے آنسو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آنکھوں میں رکھی ہے. اس سے جو دنیا کا کام کسی طرح سے نہیں ہو سکتا وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے چند مرتبہ تو ایسا کیجئے کہ تہجد میں ہی پڑھیے، ورنہ نماز پناہ اور نماز توبہ اور نماز حاجت یہ تینوں پڑھا کیجئے، کبھی یہ کبھی وہ. اور نماز پناہ میں خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں. اور اکثر بیشتر یہ نماز آپ تہجد میں پڑھیے اور سجدے میں سر رکھ کر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اڑ کے دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی پیچھے پڑ جائے، بار بار ایک ہی بات کو کہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات سن لی جاتی ہے. اور ایک بات میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ایک نعمت جو خدا پاک نے عورتوں کو زیادہ دی ہے، مردوں کو کم دی ہے، وہ ان کے پاس، مردوں کے پاس آنسو کم ہوتے ہیں، عورتوں کے پاس آنسو کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ذرا سی بات زیادہ نرم ہوتا ہے مولانا. تو اس لیے نرم دل ہوتا ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ کو نرم دل والے لوگ زیادہ پسند آتے ہیں. تو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سنی جائے گی انشاءاللہ. پٹنہ چل رہے ہیں نفیسہ صاحبہ کے پاس. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ نفیسہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ بہن ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اپنا سوال بیان کریں. جی فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کام یہ ہے کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، میجر آپریشن ہونے والا ہے. جی 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 اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور صحت کامل عطا کرے. مولانا صاحب کوئی دعا بھی بتا دیجیے اور دعاؤں میں بھی شامل رکھیں انشاءاللہ. دیکھیے ایک تو وہ دعا پڑھتی رہیے مسلسل، اور جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں پڑھیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور اسی کے ساتھ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. دوسری دعا بھی ان کے ساتھ جوڑ لیجئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. یہ سورہ قمر میں بیان کی گئی ہے. یہ دعا بھی اس کے ساتھ ملائیے، اور بار بار نماز حاجت پڑھ کر جو ابھی میں بتا رہا تھا کہ رو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیے، جو بات کسی دنیا کی طاقت سے نہیں ہو سکتی وہ دعا کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے. خدا پاک کے تقدیر کے فیصلے بھی بدلے جا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. جب وہ ہاں کر لے گا تو دنیا کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کے فیصلوں کو. بے شک مولانا صاحب. سمرین صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سمرین میں سن پا رہی ہیں؟ ان سے رابطہ نہیں رہا. بلال صاحب کا سوال فجر کی نماز کے بارے میں. مولانا صاحب اگر قضا ہو جاتی ہے کسی شخص کی تو وہ کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جب وہ وجہ ختم ہوئی آدمی کی، مثال کے طور پر سوتے رہ گئے، اب جب آنکھ کھلی ہے تو اب یہ سوچ کے مزید لیٹ نہ کیجئے کہ اب ظہر میں پڑھ لیں گے، اب تو قضا ہو ہی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. جب کوئی آدمی نماز کے سوتا ہوا رہ گیا یا بھول گیا تھا تو اس کو اس وقت پڑھ لینا چاہیے جب اسے یاد آئی ہے. اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، فإن ذلک وقتھا، اب اس کا وہی وقت ہے. اس لیے اب فوراً جب یاد آ جائے اور جب موقع مل جائے تو فوراً تاخیر کیے بغیر نماز پڑھ لیجئے، نماز آپ کی قضا ادا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے تاخیر کی معافی بھی مانگ لیجئے. منور صاحب کا سوال، 9 سال کا بیٹا ہے ان کا، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ انگوٹھا چوستا ہے وہ. دیکھیے 9 سال تک آپ اور اس بچے کی ماں کہاں سوتے رہے، مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے. یہ عادت چھڑانے کی ہوتی ہے. شروع میں مہینے 2 مہینے کا بچہ، 4 مہینے 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو آپ ہٹا دیجئے. کچھ مائیں یہ کرتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس پہ کچھ کڑوی چیز لگا دی، اس کا منہ کڑوا اس نے ہٹا لیا، کبھی اس کے اوپر دھجی باندھ دی اور وہ اس کی وجہ سے ہٹ گیا. آپ 9 سال تک غافل رہے اور اب اس کے بعد اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے.
اب بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کو عادت ڈالیے، اس کے انگوٹھے پہ کچھ باندھ دیجئے، کبھی رات کو جب وہ سو رہا ہے تو اس کا ہاتھ اس کی کمر سے دوپٹے سے کسی چیز سے باندھ دیجئے تاکہ وہ ہاتھ جس کو وہ چوستا ہے وہ اس کے منہ تک نہ آئے رفتہ. یہ تدبیریں ہی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے. اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ انگوٹھا جو ہے سوکھنے لگتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے. بالکل مولانا صاحب، میٹھی چیزیں تو بہت ہیں. آپ سے موقع ملا تو جانیں گے کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کے لیے یہ نسخہ آزمانا چاہے تو کون سی کڑوی چیز لگائی جا سکتی ہے؟ نیم کے پتے، ایلوا. بہت شکریہ مولانا صاحب. اختری بیگم صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بہن جی میرا سوال پوچھنا تھا آپ سے. بتائیے. وہ میرے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا. نشہ کرتے ہیں اور جھوٹ بہت بولتے ہیں. جی آپ کچھ دعا بتا دیں اس کے لیے. اللہ انہیں صراط مستقیم دکھائے. جی مولانا صاحب. دیکھیے آدمی جب ایک جرم کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے پھر اسے اور دوسرے جرم کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کہا تم پیتے ہو؟ جو کہ نہیں میں تو بالکل نہیں پیتا. تو پینا ایک جرم تھا، نہیں پیتا کہنا ایک جرم ہوا. اس لیے دعا کیجئے ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے، ان کا دل پھیرنے کی. یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اور سختی نہ کیجئے، لڑائی جھگڑا نہ کیجئے. اور خاص طور پر جب آدمی نشے میں ہوتا ہے اس وقت اس کو زیادہ چھیڑنا، زیادہ تنگ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے. مناسب وقت میں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہیے، نہ چھوڑیے نہ چھیڑیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. نسرین صاحبہ کا سوال شامل کر لیں. جی بتائیں بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو. جی بہن فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں ایسا بتا رہی تھی کہ میرے بڑے لڑکے کا نام شارق ہے اور وہ بچہ 24 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کے دادا نے بچپن میں چھوٹا تھا یا کچھ بیمار تھا جب انہوں نے منت ایسی لی تھی کہ غریب نواز میں جا کر اس کو گوڑ میں تلائیں. لیکن بچہ 24 سال کا ہو گیا اور دادا کا انتقال ہو کے 10 سال ہو گیا. تو اس کے لیے کچھ پریشانی اور لڑکے کی شادی کے پرابلم بھی آتی ہے. اس کی شادی کرنے کا نہیں بول رہا ہے اور دوسرا جاب کا مسئلہ ہے، جاب بھی جائے تو اس کے لیے کوئی پریشانی ہے. نماز وماز کے سب پابند تو ہیں ہم گھر میں، سبھی بچہ بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں. تو اس کا مجھے یہ جی بہن آپ کا سوال جو ہے تفصیلی طور پر ہم نے نوٹ بھی کر لیا ہے. تھوڑا سا انتظار، شہناز صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے بہن؟ شہناز صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کچھ مطلب جاننا چاہتی ہوں. بہن آپ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں ذرا بلند آواز میں فرمائیے. جی میں آپ کو مطلب جاننا چاہتی ہوں. کسی خواب کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں؟ بولیے. ایسا لگتا ہے جی بہن اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو زور سے بولیے اور تھوڑا جلدی بولیے، اس لیے کہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے شہناز صاحبہ سے رابطہ نہیں رہا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور بریک کے دوران ایک اور سوال ہمارے پاس ہے. ایک کالر نے اپنا سوال لکھوا دیا. مولانا صاحب حج یا عمرے پر اگر کوئی شخص جانا چاہے اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا ارادہ ہے اور بھائی سے بات چیت بند ہے تو ایسی صورت میں کیا حج قبول ہو جائے گا؟ دیکھیے حج قبول ہونا تو اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، سارے کام ٹھیک ٹھاک ہوں پھر بھی وہ قبول کر لے تو اس کا احسان ہے. لیکن اس طرح کی غلط باتوں کو، حج کو نہ بھی جا رہا ہو تو 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا حدیث شریف میں بہت ممانعت ہے اس کی. اس لیے بات چیت کھول کر، اور سب سے آسان طریقہ ہے، بھائی ہے کوئی دشمن تو ہے نہیں، آپ ان سے جا کے دعا سلام کر کے ملاقات کر لیجیے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. 1 منٹ کی بات ہے، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا. بھائی صاحب کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. نہیں، انا جو ہے نا وہ انا بہت خطرناک ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. بالکل. چلیں شگفتہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی 2 سال سے چلے گئے جو ہے نہیں آ رہے ہیں، انہوں یہاں پہ کلانے کی بیٹھک دکھا رہے. شگفتہ صاحبہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا بہت ہلکی آواز میں بتایا آپ نے، ہم سمجھ نہیں پائے. اپنا سوال ذرا زور سے بتائیے، زور سے بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. جی ہمیں ساریہ نام کے معنی جاننے. ہاں ساریہ نام کے معنی جاننے بات. ثانیہ کا مطلب آپ جاننا چاہ رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی سوال کا بھی ذکر کیا، وہ سوال کیا تھا؟ ہم نے منگل کے دن فون کیا تھا باجی، ہماری ماں نہیں آ رہی تو مولانا صاحب نے کہا ہمیں
ادھر کے 4 لوگ اور ادھر کے 4 لوگ لے جا کے بیٹھے بٹھائے. ہم نے ایسے 5-6 مرتبہ کیا باجی, لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کا تھوڑا سا وقت لیں گے. آپ کی ممانی یا مامی جو بھی ہیں وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ وہ چاہتی ہے باجی کہ ہمارے ماموں جان ان کو لے کر الگ رہے, لیکن ہماری نانی کو صرف ایک ہی بیٹا ہے, تو نانی نے یہ بھی الگ بھی ہونے کے لیے تیار ہو گئی, لیکن وہ کہتی ہے کہ میں الگ بھی ہوں گی تو اپنے مائکے میں ہی رہوں گی. ہاں مولانا صاحب دیکھیے, اتنی بات تو ان کی جائز ہے کہ وہ الگ رہیں, یہ شرعاً ان کا حق ہے, اور اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی محلے میں کہیں دوسری جگہ کہیں رہیں, لیکن اپنی والدہ سے یہ ملتے رہیں, ان کے اوپر یہ ضروری ہے. لیکن یہ مطالبہ ان کا جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے میکے میں ہی جا کے رہیں, یہ غلط ہے, اس کی شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل. اور یہاں ایک بات اور بھی ہے مولانا صاحب کہ وہ اکلوتے بیٹے ہیں ان کے, تو ایسے میں وہ ماں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل, وہ مطالبہ ان کا جائز نہیں ہے. اگر وہ آتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپس کے مشورے سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جی علی گڑھ سے شگفتہ صاحبہ, فرمائیے بہن, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہلو, السلام علیکم مولانا صاحب اور آپ کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. جی میری ایک بیٹی ہے 9-10 سال کی, بہت ضدی ہے, جو اس سے کہہ دو وہی پلٹ کر کہہ دیتی ہے. جی کسی بات کا کہنا نہیں مانتی. اور جی مولانا صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ سوئے بغیر کا پانی ہم بچوں کو پلا سکتے ہیں یا خود پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی میرا ایک سوال یہ ہے, میں نے اپنی مرحوم ماں کو دیکھا تھا کہ وہ لوٹ آئی ہیں. جی لوٹ آئی ہیں وہ, اور فارم میں دیکھا تھا میں نے کہ وہ لوٹ آئی ہیں, اور سب انہیں دیکھنے آئی. میں گئی ہوں تو کہہ رہی ہیں کہ آپ آ گئی, مجھ سے کہنے لگی آپ آ گئی. میں نے کہا جی ممی. تو میں نے پوچھا امی سے کہ امی آپ جب مر گئی تھی تو آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تھا؟ تو مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا یہ نہیں بتاؤں گی, ان لوگوں نے مجھے منع کر دیا ہے بتانے سے. اس سے کیا مطلب ہوا؟ جی تھوڑا سا انتظار. نسرین صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رابطہ نہیں رہا مولانا صاحب ان سے, کئی سوال ہیں ان کے, لیکن اس سے پہلے شگفتہ صاحبہ نے ثانیہ کا مطلب جاننا چاہا ہے, وہ بتا دیجیے. دیکھیے ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسری, تو یہ کوئی خاص نام نہ ہوا. حضرت رابعہ کا نام جو رکھا گیا ہے وہ نام بھی معنی کے لحاظ سے کوئی خاص نہیں, اس کا مطلب چوتھی. لیکن چونکہ وہ شخصیت بہت بڑی ہے, وہ عبادت گزاری کی وجہ سے, اور بہت سارے اولیاء کرام ان کا احترام کرتے تھے, اس کی شخصیت کی وجہ سے اس نام میں ایک تقدس پیدا ہو گیا ہے, ورنہ لفظ رابعہ بھی کوئی اچھا نام نہیں ہے. لیکن وہ نام رکھتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ کی وجہ سے. ثانیہ نام کا مطلب دوسری, تو دوسری کوئی خاص نام نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ہلدوانی چل رہے ہیں رخسار صاحبہ کے پاس, فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ رخسار صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے. ارے ہماری بھانجی گئی تھی, اس کا رشتہ جب بھی کہیں سے آ رہا, چھوٹے بھائی لڑکے سے آ رہا, لڑکی کو آ رہی ہے, اور اس کے معاملے میں 10ویں تک پڑھی ہوئی ہے, قرآن سب پڑھی ہوئی ہے, چھوٹے بھائی سے آتا رشتہ. لیکن جو رشتہ آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ بھانجی کا, ہماری چھوٹے بھائی لڑکے سے آتا ہے, جیسے لڑکی چھوڑ لڑکی ہو جس میں اس سے آتا ہے. جی 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 مولانا صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو لفظ آپ اپنا لفظ ٹھیک کر لیجئے, قرآن وران نہیں, قرآن مجید کہیے. قرآن وران غلط لفظ بولا آپ نے. قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے بیان کر دیں, قرآن وران, روٹی ووٹی, کپڑے وپڑے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. قرآن مجید اور سروت چیزیں پڑھی ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے آپ پڑھیے والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ پڑھیے رات کو عشاء کی فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ, اور دعا کیجئے, اور وہ بچی بھی پڑھے. اور سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, یہ آیت بھی 21 مرتبہ پڑھیے کسی اور وقت میں, اور اللہ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ. افشان صاحب بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جو نا سانپ دیکھے تھے بہت سارے, اور ایک کالا کتا دیکھا فارم میں جی, اور چاول دیکھے تھے بہت سارے چاول, کچھ خراب چاول ہیں کچھ صحیح چاول ہیں. ٹھیک ہے. جے پور سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, بتائیے بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی حلیم بھائی فرمائیے. وعلیکم السلام. قضا نماز کے متعلق سے پوچھا تھا کہ نفل نماز اور سنت مقدر کی جگہ قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیے نفل نماز کے مقابلے میں
جو ہماری چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ وہ لازمی قرض ہے اور یہ اختیاری چیز ہے. اس لیے جہاں آپ نفل پڑھتے ہیں اس کے بجائے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. جی، تو اس میں نیت یہی کرنی ہوگی کہ یہ فلاں وقت کی، یا اس میں یہ ضروری ہے کہ ہماری جون سی نمازیں اگر ہمیں یاد ہے کہ 1 جنوری کو ہم فلاں سفر میں گئے تھے، اس دن ہماری 3 نمازیں چھوٹی تھیں، تو وہ اس طرح سے کہیے. ورنہ پھر یہ کہہ لیجئے کہ ہماری زندگی کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں سب سے پہلی فجر پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی ظہر پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے کہہ لیجئے. یا سب سے اخیر کے کہہ لیجئے. جب تاریخ یاد نہیں ہے تو پھر یہ کہہ کے کہ پروردگار میری زندگی کی سب سے آخری نماز جو ظہر چھوٹی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اس طرح پڑھ لیجئے. مولانا صاحب کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. اب جیسے انہوں نے سوال کیا تھا شگفتہ صاحبہ نے کہ بیٹی ہے 9-10 سال کی، ضدی بہت ہے اور کہا بھی نہیں مانتی. دیکھیے، چھوٹے بچوں کو ہمیں ایک رعایت یہ رکھنی چاہیے. سب وہ ماں باپ جن کے بچے چھوٹے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان کی ہر ضد پوری کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ان کی مانگ چاہے آپ پوری کر سکتے ہوں لیکن ہر مانگ پوری نہ کیجیے. ان کی انا اور ان کی ضد کو کبھی کبھی توڑیے بھی، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری زبان سے نکلا ہے وہ لازماً پورا ہونا چاہیے، غلط ہو یا صحیح ہو. آپ مانتے چلے جا رہے ہیں. یہ عادت جب پختہ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی بہت غلط بات پر اڑ جاتے ہیں بچے. اس لیے اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. ان کو بھی اڑ جائیے، سختی کیجیے. کوئی نہ کوئی بات جو ان کی غلط ہو اس کو توڑ دیجیے، کاٹیے، نہ مانیے. یہی اس کا حل ہے. اور اس کی ہدایت کی دعا بھی کیجیے. پانی بچوں کو پلایا جا سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کا پانی؟ سورہ بقرہ کا پانی پلایا جا سکتا ہے، یہ خود بھی پی سکتی ہیں. رسول جہاں اور فرحت 2 کالرز ہیں. رسول جہاں، پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہلو جی، اپنا سوال بتائیے بہن. میم بریلی سے پھولیاں بول رہی ہوں. میم جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز کو طے کر کے رکھ دیتے ہیں تو ہم لوگ صابن سے ہاتھ دھو لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، فرحت صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. فرحت صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ان سے رابطہ نہیں رہا، لیکن یہاں وقت ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا، بہت جلد حاصل ہوئے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. اختصار کی گزارش کے ساتھ مولانا صاحب، جیسے انہوں نے بتایا شگفتہ صاحبہ نے کہ ان کی والدہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتقال کے بعد واپس آئی ہیں اور جب ان سے حال دریافت کیا جا رہا ہے قبر کا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ منع کیا گیا، نہیں بتاؤں گی. ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی راز ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح کہا. لیکن آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، کچھ کھانا وانا 1-2 فقیروں کو، غریب لوگوں کو کھلا دیں اور ان کو ثواب پہنچا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے عمدہ تحفہ ہوگا ان کے لیے. جی، اس کے علاوہ ایک بہت اہم سوال بریک کے دوران فرحت صاحب کا جو تھا وہ ہم تک پہنچا ہے. ان کی اہلیہ جاب کرتی ہیں، اب ان کی شرط یہ ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں آنا چاہ رہی ہیں، ان کے نزدیک اپنی جاب جو ہے وہ پرائرٹی ترجیح رکھتی ہے. تو مولانا صاحب یہ کہاں تک ہے کہ کامیاب ازدواجی رشتے کے لیے ایک عورت کا برسر روزگار ہونا ضروری ہے یا اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنے بچوں کو اہمیت دینا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کو کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ شوہر کی آمدنی مثال کے طور پر بہت کم ہے اور بیوی کما رہی ہو معقول تنخواہ ہے. اس میں ان دونوں کا آپس میں سمجھوتا کرنا ہے کہ کیا طریقہ مناسب ہے. اگر یہ کر سکتے ہوں تو جہاں ان کی جاب ہے اس کے آس پاس کہیں رہائش کر لیں، اور اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو اور ان کی آمدنی سے کام چل جاتا ہے تو بیوی سے پوچھ لیں، اگر وہ چھوڑ سکتی ہیں تو وہ چھوڑ دیں. ورنہ ایسی جگہ رہائش کر لیں کہ کبھی یہاں آ جایا کریں، کبھی وہاں آ جایا کریں. اگر معقول آمدنی ہے تو 2 جگہ رہائش کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی دعا بھی بتا دیں مولانا صاحب تاکہ بگڑے ہوئے یا تعلقات قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یہ ہر ضرورت کے لیے مفید ہے انشاءاللہ. جی، امید ہے کہ بھائی جواب آپ تک پہنچا. ایشان، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں میڈم میرے گھر میں جیسے ہم 4 لوگ بھائی ہیں تو اس میں کسی کے ایک کا کام لگتا ہے، ایک کا چھوٹتا ہے. اب ایک ہمارے بھائی ہیں تو وہ ان کا کبھی کبھی کام ہوتا ہے. پاپا ہے ہمارے تو ان کا کام کبھی لگتا ہے، کبھی چھوٹتا رہتا ہے. اب بڑے والے بھائی ہیں کہ ہمارے شادی کرنے سے منع کرتے ہیں، رشتہ لگانے سے پوری شادی نہیں کرنی ہے. اب یہ پریشانی دیتی ہے زیادہ تر کرتے ہیں اور کچھ نہیں. ایشان، ایک چھوٹا سا سوال، گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے؟ آپ پاپا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ چاروں بھائی. میڈم ہم جیسے کہ باہر میں گاڑی چلاتے ہیں، ہم زیادہ تر باہر رہتے ہیں، ٹائم کہیں دور ہوتے ہیں، نہیں منزل میں آتی ہے، ویسے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر سے سب لوگ.
ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بھی بتائیں اور سوال بتائیے۔ ہیلو جی پروین شیخ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا کافی دنوں سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور مجھے آپ کے معذرت خواہ ہیں، آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، کوشش کریں دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو ضرور شامل کریں گے۔ ایشان کے سوالات مولانا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کئی طرح کی پریشانیاں ہیں۔ جی دیکھیے، میں ڈرائیور لوگوں سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ ڈرائیونگ کا پیشہ آپ کو کھانا کھانے سے نہیں روکتا، چائے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ پیشہ آپ کو چائے پینے سے نہیں روکتا، جب لیٹرین کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پیشہ آپ کو لیٹرین سے نہیں روکتا، نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ اسی سے کیوں روکتا ہے؟ یہ پیشہ بڑا عجیب ہو گیا۔ یہ پیشہ مجرم نہیں ہے، آپ کی لاپرواہی مجرم ہے۔ بے شک جب ہم نماز کے لیے، کھانے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، چائے پینے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، لیٹرین ہمارا تقاضا ہے، تو کیا نماز پڑھنا ہمارا تقاضا نہیں ہے؟ نماز کی پابندی کیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں نکالنے کا اہتمام کیجئے اور دعائیں کیجئے اور چستی ہمت سے وقت کی پابندی کے ساتھ کوشش کیجئے۔ کبھی کبھی ہماری کوشش میں ہی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کاروبار ہمارا آگے نہیں بڑھتا۔ یا قاضی الحاجات بھی پڑھیے، یا اللہ یا رحمان یا رضا کو پڑھیے، دعا کیجئے، کوشش جدوجہد بھرپور کیجئے۔ جی رہنما صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک دن خواب دیکھا تھا کہ ہم لوگ کہیں گئے، مطلب 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، میں کہیں گئی ہوں تو وہاں پر مزار ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ابو ہریرہ کی مزار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک خواب اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ توا بہت تیز گرم ہے، 2 چھپکلیاں ہیں، ایک چھپکلی جل گئی۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا ہم نے دونوں آپ کے خوابوں کو نوٹ کر لیا، تھوڑا سا انتظار۔ سمرین آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ جی میری بیٹی کا نام زلیخا ہے، کیا یہ نام صحیح ہے؟ تھوڑا سا انتظار، کیونکہ وہ سوالات جو ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں انہیں پہلے شامل کریں گے۔ عارف النساء صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کے بچے کی عمر 20 سال ہے اور وہ بچہ کچھ کام نہیں کر سکتا، جیسے انہوں نے بتایا کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جی وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے لیے آپ بار بار دعا کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کیجئے۔ آپ کے حالات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ اگر صدقہ کر سکتی ہوں تو ہر مہینے ایک معقول رقم جو ہے آدمیوں کو تلاش کیجئے پورے مہینے، اور جو بہت زیادہ تنگ دست پریشان نظر آئے چپ چاپ اس کی مدد کیجئے۔ یہ مدد کا سلسلہ مستقل بنا لیجئے اور نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھیے، اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حسینہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کے 4 بھائی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے، آپ کے بھائی ہیں وہ، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، موقع و موقع ان کو سمجھاتی بھی رہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے، ہدایت اسی وقت ملتی ہے۔ ہم جو لوگ برائیوں سے بچے ہوئے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 4 بھائیوں کو بھی اور بھی اللہ کے صرف جتنے بندے ہیں سب کو بری عادتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب نسرین صاحبہ کا جو سوال ہے، بیٹے کا نام شاہ رخ ہے، 24 سال عمر ہے۔ اب 2 طرح کے مسائل ہیں، وہ بچہ لڑکا جو ہے وہ شادی کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہا ہے اور جاب کا مسئلہ بھی ہے۔ اور ان کے دادا نے جو بولا تھا جی اس وقت جب بولا تھا تو اس وقت اس بچے کا وزن تھا 5 کلو، 5 کلو گڑ میں کام ہو جاتا۔ اب ان کا وزن جو ہو گیا 50 کلو، تو 50 کلو گڑ میں کام ہو جائے گا۔ لیکن بزرگوں کے ہاں حاضری دینا کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں جا کے حاضری دیجئے اور اندازہ کر کے، ترازو میں بٹھانا ہی آدمی کا ضروری نہیں ہے، ایک اندازہ کر لیجئے، ان کا وزن معلوم ہی ہوگا، اتنا وزن گڑ ہو یا کوئی مٹھائی جو سستی سی ہو، ذرا بہت قیمتی نہیں، موتی چور کے لڈو یا کوئی چیز لے کر اور اتنی وہاں غربا مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ جو بات ان کے دادا نے بولی تھی وہ پوری ہو جائے گی، امید ہے کہ اس کی وجہ سے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب کالا کتا خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ کالا کتا بھی ہے، سانپ بھی ہے، اور ایک اور چیز بھی، کوئی 3 خواب ہیں ان کے، تینوں جو بہت خطرناک ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کم از کم 10 رکعت نماز پناہ پڑھیں، اور یہ 3 دن تک پڑھیں، روزانہ 10 رکعت نماز پناہ 3 دن تک پڑھیں، 2 رکعت کر کے، جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خواب کے شر سے، برے اثرات سے پناہ مانگیں، اور صدقہ جتنا کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکے کریں، ورنہ ان کے لیے سخت پریشانی آنے کا اندیشہ ہے۔ خراب چاول کا کیا اشارہ ہے مولانا صاحب؟ چاول جو ہے وہ بھی اصل میں چاول ہی مضر چیز ہے، خراب آئے ہیں تو اور مضر چیز ہے، ورنہ چاول کچا دیکھنا یہ رنج و غم کی علامت ہے۔ جی، یہ ان کے جو آپ نے بتایا تیسرا خواب، یہ وہ تھا۔ رئیس صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم سب کو میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, میں قرض کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سپوز مجھے تو یاد نہیں ہے, تھوڑا قرض ہے میرے سر پہ, 40-50 ہزار روپے رہے گا, تو اتنا پیسہ میرے ہاتھ میں کبھی نہیں آ پاتا ہے. پتہ نہیں اللہ عالمین کب دے گا ضرور. تو جیسا میرے ہاتھ میں اگر تھوڑا پیسہ آتا ہے تو مجھے یاد نہیں رہتا مجھے کس کا دینا ہے. بائی چانس کسی کا 1 سال ہو گیا, کسی کا 2 سال ہو گیا, اگر میں دینا چاہوں تو کیسے ادا کروں؟ حالانکہ ہم تو مڈل کلاس انسان ہیں, سب کے سب یہاں سے لے کے مظفر نگر تک. میں گوا سے بات کر رہا ہوں. میرے ابو بھی قرض بند ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے قرض داری کی زندگی جی رہے ہم لوگ. تو کبھی سوچتا ہوں اللہ مجھے اتنی دولت دے کے میں اپنے ابو کو نام سے جس کا ہے دے دوں. دعا کی درخواست ہے, تھوڑا بتا دیجیے قرض کی ادائیگی میں کیسے. ارے کھلنے کی بہت بری عادت ہو گئی ہے مجھے. جی ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا انتظار. عالیہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال خواب کے تعلق سے ہے. ہاں, میرے ابو کو قریب 8 دن پہلے ایک خواب دکھائی دیا تھا. جی, تو اس میں دکھائی دیا وہ کہیں جا رہے ہیں, اس رستے میں ایک سانپ دکھائی دیا ہے اور انہوں نے اس سانپ کو مار دیا ہے. جی ٹھیک ہے, وہاں سے آپ تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی تعبیر اچھی ہے. کوئی دشمن ہے جو ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ. پھر بھی ان کو احتیاطاً 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر خیر و عافیت کی دعا کر لینی چاہیے. جی مولانا صاحب 2 منٹ ہیں, 3 سوال ہیں. خواب میں مزار دیکھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ خواب اچھا ہے. ان کو چاہیے کہ دینی کتابوں کا, حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں. جی, توے پر چپ کے لیے مر گئی ہے. کوئی دشمن ان کا ختم ہوا ہے, اللہ کرے ان کے دشمن ختم ہو جائیں, ان کے لیے خطرہ نہ رہیں. جانماز کو طے کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ غیر ضروری چیز ہے. صابن جانماز کوئی ناپاک تو ہے نہیں, ہاتھ دھو لینا کافی ہے اگر دھول مٹی ہے, ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. جی, اب رئیس صاحب کا سوال بہت اچھا ہے کہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ قرض ادا ہو جائے, لیکن اس کا طریقہ آپ یہ کیجئے کہ جو قرض آتے رہیں, یاد آتے رہیں, فلاں کے 100 روپے ہیں, فلاں کے 1000 روپے ہیں, فلاں کے 500 ہیں, وہ لکھتے جائیے, اور جب ہاتھ میں گنجائش ہو جتنی ہو اس کا ادا کیجئے, اس کو کاٹتے رہیے. مولانا صاحب انہیں بھول بھی جاتا ہے اور 2 ناموں کا مفہوم بھی ہمیں جاننا ہے. بھولنے کے لیے تو یا حفیظ پڑھا کریں, انشاءاللہ تعالی یاد اچھی ہو جائے گی یادداشت. اور نام کیا ہے؟ نام 2 نام ہے, ایک تو شمعون ہے اور ایک زلیخا. شمعون ان کے بیٹے کا نام ہے جس کے بارے میں بتایا کہ اسے انگوٹھا منہ میں لینے کی عادت. ہاں, شمعون نام ٹھیک ہے. شین, یہ ذرا تلفظ ان کا سمون تھا. ہاں, شین میم عین واو نون ہے, یہ نام بھی ٹھیک ہے, زلیخا بھی ٹھیک ہے. لیکن زلیخا بولتے ہیں عام طور پر, صحیح نام ہے زلیخا. زلیخا تو مفہوم کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا؟ مفہوم نہیں بدلے گا, لیکن نام کا تلفظ جو ہے وہ زلیخا ہے. لیکن رائج العوام یہی ہے کہ اسے ہم زلیخا کہتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو امید ہے کہ ناظرین جو سوالات ہم تک پہنچے, کوشش یہی رہی کہ ان سب کو شامل کیا جائے. اور جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے تو مولانا صاحب کی تاکید بھی یہی ہے, اللہ کا فرمان بھی یہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کیا جائے, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہے, آپ نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو, جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب آپ کا دل گھبرائے اور یہ دل چاہے کہ اللہ سے لو لگائی جائے, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باوضو ہو کر سجدہ گاہ پر جانماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور رو رو کر اپنی جو ہے وہ حاجت بیان کریں. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے. مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین, اجازت طلب کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے سامنے ہوں گی. آپ زی سلام دیکھتے رہیں. مولانا صاحب کو, اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.